वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फखर में खुश आमदीद। अब खबर यह है कि ताजिकिस्तान की तरफ से कल होने वाले ड्रोन अटैक की जिम्मेदारी इंसारुल्लाह नामी जिहादी ग्रुप पर आयद कर दी गई है और तालिबान के इंसारुल्लाह नामी तंजीम के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कल होने वाले वाक़े पर ताजिकिस्तान की तरफ से शदीद एहतजाज भी किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से भी इस ड्रोन अटैक जिसमें 3 चीनी बाशिंदे मारे गए थे, इस पर न सिर्फ शदीद तशवीश का इजहार किया है बल्कि पाकिस्तान की तरफ से मुज़म्मती बयान में करार दिया गया है कि मुसल्लह ड्रोन्स के इस्तेमाल ने अफ़गानिस्तान से दरपेश ख़तरे की संगीनी और उसके पसे पर्दा अनासर की ढटाई को वाज़ेह कर दिया है। अब अफ़गानिस्तान की तरफ से ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके में ड्रोन अटैक के बाद कल पाकिस्तान के ज़िला खैबर में होने वाले ड्रोन अटैक की खबरों में एक मरतबा फिर बहस का आगाज़ हो गया है कि अगर ताजिकिस्तान के अंदर ये जो ड्रोन अटैक है और ड्रोन अटैक के ज़रिए 3 चीनी बाशिंदों को मारने की खबर दुरुस्त है, तो फिर वो ड्रोन अटैक जिसका दावा अफ़गानिस्तान के फितना अल ख़ारिज की तरफ से सामने आया है पाकिस्तान में होने वाले ड्रोन अटैक के हवाले से, तो उसमें भी कितनी सदाकत हो सकती है, ये यकीनी तौर पर अहम सवाल है। अब इस सूरत हाल में हकीकत क्या है ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस सूरत हाल में ये सवाल कि इंसारुल्लाह नामी तंजीम ताजिकिस्तान के ख़िलाफ़ मुतहर्रक क्यों है, इस सवाल का जवाब भी तलाश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर अगर ये ड्रोन अटैक्स अफ़गानिस्तान की तरफ से हो रहे हैं तो ये ड्रोन्स अफ़गानिस्तान को मिले कहाँ से हैं और क्या अफ़गानिस्तान की मौजूदा तालिबान रजीम के पास इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो इस तरह के सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स को जो कि ख़ास अंदाज से एक ख़ास टेक्निक से और ट्रेनिंग के ज़रिए ही उड़ाए जा सकते हैं। क्या उनके पास इस हवाले से जो ट्रेनिंग्स हैं वो कहाँ से मिली हैं, ड्रोन्स उनके पास कहाँ से आए हैं और अफ़गान तालिबान का ताजिक हुकूमत के इस दावे पर रद्द अमल क्या है। और मेरे नज़दीक ये सवाल सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि चीन जो अफ़गानिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करने जा रहा है उसका इस सूरत हाल में रद्द अमल क्या होगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और इन तमाम सवालात के जवाबात को तलाश करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस खबर का जायज़ा लें जो कि कल सामने आई थी, जिसमें ताजिकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान किया गया था ताजिक वज़ारत ख़ारजा की तरफ से कि अफ़गानिस्तान की तरफ से ताजिकिस्तान की सरहद के पार उनके इलाके में एक पोस्ट के ऊपर अटैक किया गया है और वहां पर मौजूद 3 चीनी बाशिंदे जो ताजिकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रहे थे, वो 3 चीनी बाशिंदे इस ड्रोन अटैक के अंदर मारे गए हैं। ताजिकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने इस बात का इजहार वाज़ेह तौर पर किया था कि ताजिकिस्तान पर हमला करने वाला ड्रोन अफ़गानिस्तान की तरफ से आया था और ताजिकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने इस बात का इजहार भी किया है कि इससे पहले भी ताजिकिस्तान की हुकूमत अफ़गानिस्तान के साथ ये जो सरहदी दहशतगर्दी या सरहदी खिलाफ वर्जियों का मामला है वो उठा चुकी है, लेकिन तालिबान की अबूरी हुकूमत की तरफ से ना माजी में ताजिकिस्तान के इस तरह के एतराज़ात का कोई मुस्बत जवाब दिया गया और ना ही इस मर्तबा तालिबान की हुकूमत की तरफ से ये जो हमला किया गया है इसके बारे में किसी तरह का कोई रद्द अमल सामने आया है। अलबत्ता तालिबान के एक अहम वजीर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है किसी मुल्क का नाम लिए बगैर कि इस वक्त अफगानिस्तान के बारे में जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनकी राय बड़ी ही मनफी हो गई है और उन्होंने इस बात का इतराफ़ भी किया कि तालिबान की जो मौजूदा हुकूमत है वो अफगानिस्तान के अंदर क़याम अमन को हर सूरत यकीनी बनाएगी और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए जो मुल्क सोच रहे हैं उनको अपनी इस पॉलिसी पर नजर सानी करनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान अब ना ज़्यादा देर खामोश रहेगा और न ही अफगानिस्तान किसी तरह की सरहदी खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त करेगा। हमला आवर को फौरी तौर पर सख्त जवाब दिया जाएगा। अलबत्ता मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने अपने इस बयान में ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर होने वाले ड्रोन अटैक्स के बारे में किसी तरह का कोई रद्द अमल नहीं दिया। अब ये सवाल कि जनाब ये जो ग्रुप्स हैं जो कि अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त सरगर्म अमल हैं वो कौन से हैं, ये जानना मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है और ये देखना भी सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इससे पहले भी ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के अंदर किस तरह की कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान की तरफ से की जा चुकी हैं। अफगान तालिबान को अगर हम देखें
تو وہ بظاہر اس بات کا اظہار کرتے ہیں اور اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی پڑوسی ملک کے خلاف نہ استعمال ہوئی ہے، نہ ہی وہ استعمال ہونے دیں گے۔ لیکن اگر زمینی صورتحال کا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے ایک بالکل مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ تاجکستان ہو، ازبکستان ہو یا پاکستان ہو، وہاں پر جو سرحدی علاقے ہیں وہ ایک شورش کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ تاجکستان اور ازبکستان کی سرحدوں کے قریب جو افغانستان کے علاقے ہیں ان میں بدخشاں، تہار اور نورستان شامل ہیں، اور ان علاقوں میں طالبان کی اجازت اور نگرانی میں کئی غیر ملکی جہادی گروہ سرگرم ہیں، جن میں سب سے زیادہ انصار اللہ یعنی تاجک جہادی گروپ، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان اور تحریک طالبان تاجکستان شامل ہے۔ یہ جو تمام گروپس ہیں یہ انفیکٹ ماضی میں جب امریکہ کے خلاف لڑائی لڑی جا رہی تھی افغانستان میں تو یہ تمام گروپس اس وقت طالبان کے ساتھ مل کر امریکہ کے خلاف لڑائی لڑ رہے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ان گروپس نے باضابطہ طور پر تحریک طالبان افغانستان کے سربراہ ملا ہیبت اللہ کو اپنا امیر اور قائد مقرر کر رکھا ہے، یعنی یہ ملا ہیبت اللہ کی اطاعت میں ہیں، ان کی بیعت میں ہیں، لہٰذا ان کی بیعت میں ہونے کے نتیجے میں یہ جو تمام گروپس ہیں یہ ان کی طرف سے ہونے والی کارروائیوں کو افغان طالبان کی خوشنودی حاصل نہیں، اس موقف کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ یہ جو تاجک طالبان گروپ ہے انصار اللہ، اگر آپ اس کی آئیڈیالوجی کو دیکھیں تو ان کا بنیادی مقصد تاجکستان میں موجود سیکولر حکومت کو ختم کر کے طالبان طرز کی امارت قائم کرنا ہے۔ یہ گروپ افغان طالبان کا اتحادی بھی ہے اور اس کے رہنما محمد شریفوف عرف مہدی ارسلان طالبان کے زیر تحفظ بھی ہیں۔ 2024 میں بھی اس گروپ نے چینی شہریوں پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد تاجکستان نے طالبان سے ان کی حوالگی کا مطالبہ کیا تھا، مگر طالبان نے اس طرح کے کسی بھی واقعے میں اپنی سرزمین کو استعمال کیے جانے کے موقف کو نہ صرف رد کر دیا تھا بلکہ انصار اللہ یعنی تاجک طالبان کو تاجکستان کے حوالے کرنے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ 2024 میں اسی طرح کے ایک اور واقعے میں طالبان کا موقف تھا کہ مہدی ارسلان امریکہ کے خلاف جہاد میں طالبان کے ساتھ رہے ہیں، لہٰذا ہم انہیں کسی بھی صورت کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ طالبان نے اسے جغرافیائی تنازع نہیں بلکہ نظریاتی بھائی چارہ قرار دے کر تاجک طالبان اور حکومت تاجکستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی تھی، جس کو تاجکستان کی حکومت نے نہ صرف رد کر دیا تھا بلکہ اس وقت تاجکستان کی حکومت کا یہ ماننا تھا کہ تاجک گروپ جو کہ افغانستان میں موجود ہے وہ تاجکستان کے اندر دہشت گردی کا مرتکب ہے، اور افغان حکومت کی زیر سرپرستی وہ تاجکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں مصروف ہے، اور دہشت گردوں کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی۔ یہ ان کی طرف سے ایک سٹیٹڈ موقف تھا جو کہ اس کے بعد سامنے آیا۔ اب اگر آپ غور کریں تو 2024 میں بھی چینی باشندوں کو تاجکستان میں نشانہ بنایا گیا تھا، اور چین کی طرف سے اس ساری صورتحال میں افغانستان کے ساتھ اس معاملے کو اٹھایا بھی گیا تھا، تشویش کا اظہار بھی کیا گیا تھا، اور طالبان کے حوالے سے جو موقف تھا چائنا کا وہ سخت بھی ہوا تھا۔ اب بھی جو چین کا دباؤ ہے اس واقعے کے بعد وہ یقینی طور پر افغانستان میں بڑھے گا بھی، اور یہ طالبان کے لیے ایک بڑی آزمائش کا سبب بھی ہوگا، اور یہ صورتحال کابل کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ چین افغانستان میں کان کنی اور دیگر پروجیکٹس کے اندر سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ تاجکستان کو اسلحہ، نگرانی کے سسٹمز اور بارڈر فورسز کے لیے فنڈنگ بھی دیتا ہے۔ تاجکستان کا اس طرح کے واقعات کے بعد صبر ختم ہوتا جا رہا ہے، اور وہ طالبان کو الزام دیتا ہے کہ سرحدی حملے افغانستان سے پلان ہوتے ہیں، اور اگر حملے جاری رہے تو تاجکستان براہ راست فوجی کارروائی کر سکتا ہے، اور چین بھی انڈائریکٹ اسٹریٹجک پریشر بڑھا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چین پاکستان کی طرف سے جو افغانستان میں ہونے والی کارروائیاں ہیں اس کو بھی سپورٹ کر سکتا ہے، اور ایسی صورتحال میں طالبان کے لیے ایک محاذ پر تاجکستان کھڑا ہوگا جبکہ دوسرے محاذ پر پاکستان موجود ہوگا، اور ایسی صورتحال میں طالبان کے لیے جو صورتحال کو سنبھالنا ہے وہ قطعی طور پر ناممکن ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری تنظیم ہے جس کا نام ہے اسلامی موومنٹ آف
آف ازبکستان، یہ بھی طالبان کے اتحادی ہیں اور اسلامک موومنٹ آف ازبکستان طالبان کے زیر سایہ فعال بھی ہیں۔ اس گروپ کا ہدف بھی ازبکستان میں طالبان طرز کی شریعت کا نفاذ ہے، اور یہ جو IMU ہے اس کے جنگجو خاندانوں سمیت افغانستان میں آباد ہیں۔ بدخشاں، تخار اور قندوز میں انہیں آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت ہے، اور طالبان نے IMU کے کئی جنگجوؤں کو اپنی فوج میں بھی شامل کر رکھا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اس ساری صورتحال میں TTP ہو یا یہ IMU ہو یا انصار اللہ، یہ جو تاجک طالبان ہیں، اس طرح کے گروپس ہوں، یہ تمام کے تمام اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں وہاں پر جا کر کارروائیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہی طالبان کا اصل اور خطرناک پیٹرن ہے۔ طالبان کا مسئلہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ طالبان افغان سرزمین پر عالمی جہادی تحریکوں کے لیے ایک سیف ہیون فراہم کر رہے ہیں۔ یہ گروپ سرحدی ریاستوں میں عدم استحکام پیدا کر رہا ہے، اور طالبان ان گروپوں کو بیک اپ اسٹریٹجک جو کارڈ ہے وہ اس کے طور پر اپنے ساتھ الائن رکھنا چاہتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان نے ماضی میں مختلف گروپوں کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے استعمال کیا تھا۔ ایک وقت میں پاکستان نے افغانستان کے اندر یہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے اس نام کی ایک ڈاکٹرین کو وضع کیا تھا، اور پاکستان افغانستان کے لیے اپنی ایک تصویراتی گہرائی تصور کرتا تھا، اور اس تصویراتی گہرائی کا مقصد یہ تھا کہ ضرورت پڑنے پر افغانستان کی سرزمین کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے سٹرائکس کے لیے اگر ہمارے بارڈر کے اوپر دباؤ بڑھے گا۔ تو ایسی صورتحال میں یہ جو ڈیپتھ ہے یہ ہمارے لیے کام میں آئے گی، لیکن یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ تو کم از کم ثابت نہیں ہوئی پاکستان کے ان تمام فیصلہ سازوں کے لیے جنہوں نے ماضی میں افغانستان کو پاکستان کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ قرار دیا تھا۔ البتہ یہ ہمارے لیے ایک ایسی اسٹریٹجک دلدل ثابت ہوئی ہے جہاں سے ہم جتنا بھی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اس دلدل کے اندر ہم دھستے چلے جا رہے ہیں۔ نہ صرف ہم دھستے چلے جا رہے ہیں بلکہ پاکستان کی معیشت، معاشرت اور تمام طرح کے نظام جو ہیں وہ اس انتہا پسندی کی دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں، جس کی ماضی میں ہم نے خود آبیاری کی تھی، جس کو ہم نے خود طاقتور کیا تھا، جس کو ہم نے خود جو ہے وہ تقویت پہنچائی تھی، اور ان کو سپورٹ بھی کیا تھا، اور ان کو شیلٹرز بھی ہم فراہم کرتے رہے ہیں۔ ماضی میں کی جانے والی غلطیاں اب پاکستان کے گلے کا ایک ایسا توق بن چکی ہیں جن کو پاکستان اب اتارنا چاہتا ہے، لیکن یہ جو مثال ہے نا کہ میں کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا، اب یہ کمبل ہمیں نہیں چھوڑا۔ اور اسی طریقے سے ازبکستان ہے اور تاجکستان ہے اور چائنا ہے، جہاں پر یہ لوگ اپنی نظریاتی آئیڈیالوجی کی بیس کو نہ صرف وسعت دے رہے ہیں بلکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم اس پورے ریجن کے اندر اپنی یہ جو اسلامی امارات ہے اس کے دائرے کو پھیلائیں گے، اور وہ تمام ایریاز جو کہ سرحدی علاقوں میں موجود ہے اور ہمارے ساتھ نظریاتی اور ان کے اسلامی نظریات کے مطابق ہم آہنگ ہے، وہ ہم اپنے ساتھ جوڑیں گے اور پھر بتدریج اس کے دائرے کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ یہ طالبان کا ایک اسٹریٹجک پیٹرن ہے جس کے اوپر وہ ہمیں عمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاجکستان ہو، ازبکستان ہو، چائنا ہو یا پاکستان ہو یا ایران ہو، یہاں پر یہ جو انتہا پسندانہ نظریات ہیں یا یہ جو طالبان کا اسٹریٹجک مذہبی کارڈ ہے، اس کو وہ مسلسل کھیلتے رہیں گے۔ اور یہ تصور کرنا کہ طالبان کا مسئلہ صرف پاکستان کے ساتھ ہے یہ ایک مغالطہ ہے، اور تاجکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی اس واردات نے دنیا کی نظروں میں یہ جو موقف ہے پاکستان کا اس کو درست ثابت کیا ہے۔ اور اس کا دوسرا ثبوت واشنگٹن میں یہ جو نیشنل گارڈز کے اوپر فائرنگ ہے اس کے نتیجے میں بھی سامنے آیا ہے، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک نیا اعلان کیا گیا ہے، اور 19 ممالک، دنیا کے 19 ممالک جن کے پاس امیگریشن یا گرین کارڈ امریکہ کا موجود ہے، یا وہ 19 ممالک کے باشندوں نے امیگریشن کے لیے امریکن اتھارٹیز کے ساتھ رابطے کر رکھے ہیں، اپنے ڈاکومنٹس جمع کرائے ہیں، ان کی بھی مکمل سکریننگ کی جائے گی۔ اور اس بات کا اشارے ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ہی میڈیا کے ساتھ گفتگو میں دیا ہے کہ جناب اب امریکہ کے دروازے غیر ملکی تارکین وطن کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک واردات نے 19 ممالک کے لوگوں کے جائز حقوق کے اوپر شب خون مار دیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا
دنیا افغانستان کو ایک مرتبہ پھر ایک ایسے مرکز کے طور پر دیکھے گی جو اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں ٹیرر کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. میں نے کل آپ کے ساتھ ویڈیو میں فرانس کا وہ ایک تصویر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں طالبان کی طرف سے فرانس کی نیول بیس پر اٹیک کرنے کی دھمکی دی جا رہی تھی. تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر طالبان کی موجودہ حکومت نے یہ جو دہشت گرد گروپس ہیں ان کی فنڈنگ ان کی سپورٹنگ نہ چھوڑی تو پھر اس کے نتیجے میں افغانستان میں ایک اور خونریزی کا دور ہوگا, اور اس خونریزی کے دور میں طالبان تو شاید غاروں میں چھپ جائیں, البتہ جو نقصان ہوگا وہ عام افغان شہری کا ہوگا جو اس صورتحال میں مسلسل طالبان کی یہ جو چیرہ دستیاں ہیں ان کا شکار ہے. اور یہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا موقع ہے جہاں پر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اسٹیٹس یہ جو ریجنل جہادی آرکیٹیکچر ہے یہ بالکل ہمارے پڑوس میں ابھر رہا ہے, اور اگر یہ گروہ مزید طاقتور ہوئے تو وسط ایشیا میں نئی جنگیں, چین کی سرمایہ کاری کا خاتمہ اور افغانستان سمیت اس ریجن کے بہت سارے ممالک کو دوبارہ عالمی تنہائی میں جانا پڑ سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ثالثی کا کنٹرول کی بات ہوتی ہے کہ جناب ثالثی کا کنٹرول جو ہے وہ ایران کے پاس ہوگا, قطر کے پاس ہوگا, یا ترکیہ کے پاس ہوگا, یا سعودی عربیہ کے پاس ہوگا. ان عوامل نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ ثالثی کا کنٹرول اس وقت کسی کے پاس نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ طالبان کو اپنی اس حکمت عملی کہ وہ ٹیرر سپانسرڈ سٹیٹ کے طور پر سامنے آئیں گے, اس حکمت عملی کو ریورس کرنا ہوگا اور دنیا کو اس بات کا یقین دلانا ہوگا کہ حملہ آور چاہے وہ افغانستان میں ملا ہیبت اللہ کے بیت میں ہی کیوں نہ ہوں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور ایسا ہونا مجھے بظاہر ناممکن ہی نظر آ رہا ہے. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.